बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एड्रेस नहीं है, आप सिर्फ वेलकम ही तमाम दोस्तों को यहाँ पे करना है। लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल की तरफ से हम खुश आमदेद कहते हैं। पूरा साल हमने 35 के करीब लेक्चर्स यहाँ पे पंजाब बार के अंदर करवाए और एक अंदाज के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो हमने साल के एंड के अंदर आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसके ऊपर जिसको कहा जाता है कि राइटली कहा जाता है किसी मुकदमे का दिल जिसको कंसिडर किया जाता है, उसके लिए हमारी नज़र के अंदर जो बेहतरीन दोस्त थे हमारी खुशकिस्मती है, वो आई थिंक सलमान सफदर साहब भी एडमिट करेंगे कि मास्टर इन द फील्ड क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हमारे दरमियान फरहाद अली शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अभी यहाँ पे जब दाखिल हो रहे थे और मैं रिसीव कर रहा था फरहाद अली शाह साहब को, तो मैंने उनको कहा वेलकम होम। पंजाब बार काउंसिल फरहाद अली शाह साहब का घर है और फरहाद अली शाह साहब कहा जाता है कि एक बंदे की एक्सेलेंस को जब ही जांच किया जा सकता है जब वो कुर्सी पर ना हो। फरहाद अली शाह साहब हैज़ हेल्ड द हाईएस्ट और ऑफिस ऑफ पंजाब बार काउंसिल, और इनका जो टाइम पीरियड यहाँ पे गुजरा और इनकी जो कंट्रीब्यूशन पंजाब बार काउंसिल के लिए थी, और फिर ख़ास तौर के ऊपर मैं पॉइंट आउट करूँगा न्यू कासल यूनिवर्सिटी का एक मामला था। जाली डिग्रियाँ यहाँ पे ऑफ़र की जा रही थी, जिस दलेर अंदाज के अंदर इन्होंने अपना फ़ैसला लिया, जो स्टैंड वगैरह लिया, ये एक तो राय इम्तियाज़ है पंजाब बार काउंसिल की, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स में भी इसको कंसिडर किया जाएंगे। फरहाद अली शाह को मैंने इस प्रोफेशन के अंदर फलते फूलते देखा। एज आई सेड कि पंजाब बार काउंसिल के अंदर हाईएस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं जब पढ़ाया करता था, वहाँ पे मैंने फरहाद अली शाह साहब को वहाँ पर भी पाया। और द वे ही हैज़ बिल्ट हिमसेल्फ अप, ही इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे प्रोफेशन के अंदर ऑफ अ सेल्फ मेड लॉयर। अगर आपने किसी को एम्यूलेट करना है बार पॉलिटिक्स के अंदर, दलेर दबंग अंदाज के अंदर, और उससे ज़्यादा ज़रूरी बार पॉलिटिक्स अपनी साइड के ऊपर एक प्रोफेशनल वकील के तौर के ऊपर अगर आपने एम्यूलेट करना है, तो फरहाद अली शाह साहब से बेहतर आपको उस्ताद और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नहीं मिलेगा। तालियां बजा लीजिए करने की भी ज़रूरत, और भी मैं तारीफ़ें करूँगा इनकी। बट देखें, अगर मेरे से कोई लड़का पूछता कि यार किस चैम्बर को जाके ज्वाइन करना, द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ कि मैं उसका चैम्बर रिकमेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ फरहाद अली शाह साहब को अगर ट्रायल सीखना है तो आप इनकी तरफ जाएँ। तारीफ़ें तो फरहाद भाई की मैं यहाँ पे बेशुमार कर सकता हूँ और आई कैन कंटिन्यू एज़ वेल, लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ ये पॉइंट आउट करूँगा कि अभी कोर्ट से सीधा मुकदमा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। इनकी कमिटमेंट टू द प्रोफेशन वहाँ पर मुकदमों के अंदर और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के अंदर ये तुर्रा इम्तियाज़ है। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन। कि एक मकसद लोगों को यहाँ पे बुलवाने का, आपके सामने वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का और लेक्चर वगैरह देने का ये भी है कि द हाईएस्ट द मोस्ट एक्सीलेंट लॉयर्स को आपको ला के आपके सामने ये रखा जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं रिक्वेस्ट करूँगा फरहाद अली शाह साहब से कि ही एड्रेस द ऑडियंस। सर, वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मेरे उस्ताद हैं, बड़े भाई भी हैं अहमद क़य्यूम साहब, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हमेशा लॉ कॉलेज से ले के आज इस हाल में इस लेक्चर तक हमेशा मेरी रहनुमाई करते रहे। और ये जो लेक्चर्स का सिलसिला, मैं बिल्कुल इस बात को एंडोर्स करूँगा कि अहमद क़य्यूम साहब का चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी, ये पहली दफ़ा हमारे चेयरमैन नहीं है, पहले भी हमारे यहाँ चेयरमैन रहे, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज से बार प्लेटफार्म को इन्होंने यूटिलाइज़ किया है नए आने वालों के लिए, मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा पूरे तरीके से इस बात पे इन्हें खिराज तहसीन पेश करें। हमारा लीगल एजुकेशन कमेटी बिल्कुल इनएक्टिव, मैं 6 साल ख़ुद भी मेंबर रहा, चेयरमैन एग्जेक्टिव हुआ लास्ट टर्म में, तो लीगल एजुकेशन कमेटी इस तरह से कभी भी पॉजिटिव वे में काम नहीं कर रही थी। मैं समझूंगा कि एक्टिव नहीं थी जितनी अब एक्टिव हो के काम कर रही। और ये काम बार एसोसिएशंस का भी है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि एनरोलमेंट के लिए एक नया यंग लॉयर जो है वो बार कौंसिल के साथ इंटरलिंक करता है, तो बार कौंसिल की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सीक्वेंस के अंदर नए आने वालों की एक तो पूरी तरीके से रहनुमाई करें और जितनी उनकी ट्रेनिंग अर्ली डेज़ में हो सकती है वो की जा सके। और इससे अच्छा हल और कोई नहीं हो सकता कि हर
فیلڈ میں سے جو نامور لائر ہے اس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے، وہ آتے ہیں اور وہ اپنا ایک تو ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، اور جس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے وہ آپ کے ساتھ اس کے پریکٹیکل جو بھی سیکوینسز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب میں ٹاپک کی طرف آؤں گا، اور جو میرے چھوٹے بھائی اسامہ راٹھور صاحب نے بات کی، دیکھیں یہ جو لیکچر سیریز ہے یہ مجھے یاد ہے احمد قیوم صاحب نے جب یہ سیکرٹری ہائی کورٹ بار تھے انہوں نے اس وقت شروع کی، اور ہم اس وقت بھی لیکچرز کا ایک سلسلہ ہم نے اس وقت کنٹینیو کیا تھا، اور اس کی مجھے آج تک دوست ملتے ہیں اور وہ بڑا اس بات پہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے لیکچر سے ہمیں کافی رہنمائی ہوئی اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ آج جو دور جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کتاب پڑھنے کا نہ ہمیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ نہ ہمارا شوق رہ گیا اور نہ ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ ہم ملٹی میڈیا اور یہ جو ہماری الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ اتنے زیادہ انٹرلنکڈ ہو چکے ہیں کہ اب یہی ایک ذریعہ رہ گیا کہ ہم اس چھوٹے چھوٹے لیکچرز کے سیکوینس کے اندر ہم اپنے ٹاپکس کو کور کریں اور ینگسٹرز کو سینہ گزٹ کے طور پہ تھرو سوشل میڈیم ہم ان لیکچرز کے ذریعے ان کی تربیت کریں۔ جس ٹاپک کے لیے مجھے آج دعوت دی گئی وہ ٹاپک سی آر پی سی کے حوالے سے، کرمنل جسٹس سسٹم اور کرمنل پریکٹس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور آپ کو بہت ساری باتیں اور بہت سے قصے بھی سننے کو ملیں گے کہ جی کراس ایگزامینیشن از اے رائٹ، کہ جی یہ ایک پورا آرٹ ہے کراس ایگزامینیشن۔ تو اس پہ بہت ساری، جب ہم نے بھی ارلی ڈیز میں وکالت شروع کی تو بہت سی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل تھیں جو ہم نے پڑھی۔ مجھے یاد ہے کہ احمد صاحب کے کیونکہ شاگرد ہوں تو یہ اولڈ بکس کافی خریدتے ہیں انڈیا کی، تو ہم بھی خریدا کرتے تھے ان کے دیکھا دیکھی۔ تو جب تک آپ کراس ایگزامینیشن کا آرٹ اس وقت تک آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کراس ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ چیزوں کو نہیں سمجھیں۔ اور کراس ایگزامینیشن صرف اور صرف کویسچنز نہیں ہے کہ آپ نے کسی شخص کو کویسچن کر دینے اور اس سے جواب اپنی مرضی کا لے لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کرمنل جورسڈکشن کے حوالے سے، کرمنل سسٹم کے اندر، کرمنل پروسیجر کے اندر آپ کو سب سے پہلے کرمنل فائل کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو ان ڈاکومنٹس کا نہیں پتہ ہوگا، جب تک آپ کو ان ڈاکومنٹس کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آرٹ آف کراس ایگزامینیشن آپ جتنی مرضی بکس پڑھ لیں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں کہ آپ 154 کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایف آئی آر لانچ کرتی ہے، ایک ایف آئی آر پولیس رجسٹرڈ کرتی ہے۔ اب چاہے آپ سوال جو آپ پڑھ لیں کتاب میں سے، جب تک آپ کو 154 کا نہیں پتہ سی آر پی سی کا، جب تک آپ کو ایف آئی آر کا سیکوینس ہی نہیں پتہ کہ ایف آئی آر کی امپورٹنس کیا ہے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایف آئی آر اگر ڈیلے ہے تو اس ڈیلے ہونے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا پروسیکیوشن کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس وقت تک آپ کو سوال کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اور آرٹ آف کراس ایگزامینیشن آپ کو سمجھ نہیں لگ سکتا۔ اسی طریقے سے آپ پوسٹ مارٹم کی، ہم پی ایم آر کی بات کرتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم کا اگر آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتہ کہ ڈیڈ باڈی ریسیو ہونے کے کتنے گھنٹے کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اور اگر آپ کو ہیلتھ رولز کا نہیں پتہ کہ 24/7 اب پوسٹ مارٹم ہونے کی اجازت بھی ہے اور فیسلٹی اویلیبل ہے، تو اگر ڈیلے سے پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو اس پہ ایپیکس اگر سپریم کورٹ ہیلڈ کیے ہوئے ہے کہ یہ پھر ثابت کرتا ہے کہ یہ پھر کنکوکشن کی گئی ہے، یہ پھر ایف آئی آر جو ہے ڈیلے سے درج کی گئی ہے، پولیس پیپرز ڈیلے سے آئے ہیں۔ مطلب 30 سیکوینس آپ کو جب تک ڈاکومنٹس کو آپ نہیں سمجھیں گے، پولیس فائل کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں، جو جوڈیشل فائل کے اندر ڈاکومنٹس ہیں، اس وقت تک آرٹ آف کراس ایگزامینیشن آپ کو سمجھ نہیں لگ سکے گا، اور اگر آپ کتابیں پڑھ بھی لیں گے اس وقت تک کراس ایگزامینیشن۔ اب اگر مجھے کوئی سوال پوچھے کہ کرمنل ٹرائل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یا کرمنل ٹرائل کی اگر کوئی ڈیفینیشن پوچھے، تو اس کا جواب میں نے ہمیشہ یہ دیا ہے، پلازیبل ڈیفینس، کہ جب تک آپ کو اپنے کیس کا ڈیفینس پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا نہ آپ کو آرٹ آف کراس ایگزامینیشن آئے گا، نہ کراس ایگزامینیشن کیا ہوا کوئی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات ایک سمپل الفاظ میں، کیونکہ مجھے زیادہ چہرے جو ہیں وہ بالکل ینگ لائرز لگ رہے ہیں جو ابھی پروفیشن کے اندر مطلب 2 سے 3 سال کی سٹینڈنگ کے اندر زیادہ دوست مجھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی منزل اسلام آباد ہو
آپ نے اسلام آباد ثابت کرنا ہو کہ جی اسلام آباد کو آپ نے ثابت کرنا ہو تو کویشچن سے ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کہیں گے مسجد کا نام آپ لے لیں گے اسلام آباد کی, آپ جو بڑی ماسک ہے اس کا آپ نام لے لیتے ہیں, آپ اسلام آباد کا کہ وہ کیپٹل ہے. تو آپ بیسیکلی ڈیفینس ایک ایسا سیکوینس ہے کہ اگر آپ کو اپنے ڈیفینس لائن کا پتہ ہے تو آپ کراس ایگزامینیشن کے کویشچن سے بڑی ایزیلی اس ڈیفینس کو آپ آپٹ کر لیں گے. جیسے فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ آپ کا ڈیفینس یہ ہے کہ وٹنسز موقع پہ موجود نہیں تھے, کہ وٹنس رہنے والا فیصل آباد کا, وقوع ہو گیا موچی گیٹ لاہور. اب فیصل آباد کا رہائشی جو ہے وہ لاہور میں اس وقت اگر تھا تو وہ چانس وٹنس ہے, کیوں وہ وہاں پہ تھا. اب اگر وہ اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کرتا اور وہ وہاں پہ صرف یہ کہتا ہے کہ جی میں وہاں پہ آیا اور یہ وقوع ہو گیا, تو آپ کے ذہن میں آپ کی ڈیفینس لائن آتی ہے کہ یہ کیونکہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے تو یہ چانس وٹنس ہے. آپ اس کے حوالے سے سوال جو آپ کرتے ہیں کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں فیصل آباد رہتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں, جی میں فیصل آباد بورڈ میں ملازم. اب آپ کے ساتھ ہی ذہن کام کرتا ہے کہ وقوع کا دن جو ہے یہ اگر بورڈ کا ملازم ہے تو وہ کہ چھٹی کا دن ہے یا ورکنگ ڈے ہے. اگر وہ ورکنگ ڈے ہے تو آپ کا تھرڈ کویشچن آ جائے گا کہ بھائی آپ اس دن ورکنگ پہ اپنی تھے یا چھٹی پہ تھے. وہ کہے گا جی میں چھٹی پہ تھا. کو آپ نے درخواست دی تھی تفتیشی کو کہ میں اس دن چھٹی پہ تھا, یا آپ نے کوئی ریکارڈ پیش کیا تھا کہ آپ اس دن چھٹی پہ. جیسے آپ اپنی ڈیفینس لائن کو سامنے رکھیں گے آپ کا ذہن خود بخود, آپ میں کوئی لائر جو وکیل بنتا ہے وہ کبھی کند ذہن نہیں ہوتا. میرا ہمیشہ ماننا ہی ہے وہ کبھی کند ذہن نہیں ہوتا. جب آپ کی ڈیفینس لائن آپ اپنا ڈیفینس لے لیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں آپ کو ایک لائن میں ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. اب تھرڈ تھنگ آ جاتی ہے کہ جیسے ہم اب سیکوینس وائز آگے چلتے ہیں کہ پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے ڈیلے سے. اب وہ کیسے سیکوینس پتہ چلتا ہے کہ ٹائم آف وقوع جو ہے وہ ہے صبح 9 بجے کا اور ایف آئی آر انہوں نے درج کی ہے شام کو 4 بجے. اب یہ ڈیلے ہے. اب دیکھیں ایف آئی آر تو 15 کی, اگر آپ یہاں سے ابھی خدا نخواستہ کوئی واردات ہو جائے آپ فون کریں گے تو ودن 10 منٹس انہوں نے رسپونڈ کرنا آپ کو کنسرن پولیس اسٹیشن نے, اور انہوں نے اس کو پروسیڈ ان کرنا ہے. اگر وہ 10 گھنٹے ڈیلے سے ایف آئی آر درج کر رہے ہیں تو یہ ڈیلے فیٹل ہے. یہ آپ کو یہ بھی آپ کی ایک کراس ایگزامینیشن کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ آ گیا آپ سے ڈیفینس سے ریلیٹڈ کہ آپ نے اس ڈیلے کو کس طریقے سے اپنے کراس ایگزامینیشن کے اندر لے کے آنا ہے. اب تھرڈ تھنگ از کہ آپ جس طرح اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم جو ہے اب 24/7 ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم جو ہے آج شام کو 4 بجے وقوع ہوا, قتل ہو گیا ایک آدمی, اگلے دن صبح 11 بجے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا. اب یہ جو 18 سے 20 گھنٹے کا ڈیلے ہے یہ کیوں ہے؟ کیوں وہاں پہ اب آپ کا یہ کویشچنر بنے گا کہ آپ ڈاکٹر سے یہ سوال کریں گے کہ ڈیڈ باڈی اگر آپ کے پاس 4 بجے آ گئی تھی شام کو, وقوع کیا 1 گھنٹے کے بعد آ گئی تھی 5 بجے, کیونکہ پوسٹ مارٹم کا جب آپ پرفارما دیکھتے ہیں فارم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیڈ باڈی جو ہے اٹاپسی کے لیے جب پوسٹ مارٹم کے لیے آتی ہے تو اس میں وہاں پہ باڈی ریسیو کرنے کا بھی ٹائم لکھنے کا کالم ہے. آپ میں سے اکثر نے پوسٹ مارٹم کا پرفارما دیکھا ہوا ہوگا, اس کے اندر پورا ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ کس ٹائم ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریسیو ہوئی. اب اس کے ساتھ ہی پھر کالم ہوتا ہے کیونکہ جب تک پولیس ڈاکٹ نہیں بنتی, جب تک ایس پی کنسرن کی طرف سے ریکویسٹ فارورڈ نہیں ہوتی ایم ایس کو, اس وقت تک میڈیکل لیگل آفیسر پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتا. اب وہ پولیس پیپرز جو ہیں وہ ان لازماً طور پر مینڈیٹری ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں پہ پیش کرنے ہیں. وہ کیا کیا چیز پیش کرنی ہے, جیسے کہ انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی دینی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے رپورٹ مرگ دینی ہے, آپ انکویسٹ رپورٹ ہے وہ انہوں نے ساتھ اس کو لگانی ہے جو تفتیشی تیار کرتا ہے, اس کے ساتھ ڈاکٹ آنی ہے ایس پی کی طرف سے. اگر پولیس پیپرز ڈیلے سے آئے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ ڈیلے سے اس لیے کیا ہے کیونکہ پولیس پیپر جو تھے وہ 15 گھنٹے ڈیلے سے مجھے ملے تھے, آپ کا کویشچن یہاں پہ تیار ہو جاتا ہے کراس ایگزامینیشن کے اندر, کیونکہ یہ اس لیے ڈیلے سے ہوا کہ ایف آئی آر ڈیلے سے ہوئی. وٹنسز موجود نہیں تھے, وٹنسز فیصل آباد کے رہائشی تھے, وہ وہاں سے آئے. اب یہاں ساتھ ہی جب آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ ڈیلیڈ ایف آئی آر ہے, ڈیلیڈ پوسٹ مارٹم ہے, چانس وٹنس ہے, تو پھر آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ پھر یہ ان سین اکرنس ہے, پھر ان وٹنسز نے یہ اکرنس نہیں دیکھا, وہ پھر آپ اس سیکوینس میں پھر اس کو تیار کرتے جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ انہوں نے کوئی موٹیو الیج کر دیا, وہ کہتے ہیں کہ جناب مرنے والے نے قاتل سے 50,000 روپیہ لینا تھا ادھار,
اور وہ 50,000 اس نے واپس نہیں کیا، جس وجہ سے ان کی چپکلش ہوئی. 2 دن پہلے جھگڑا ہوا تھا اور سالسین نے پڑھ کے وہ جھگڑا ختم کرا دیا تھا، لیکن اس نے رنج اپنے دل میں رکھا اور اس نے آج قتل کر دیا. تو اب موٹیو پارٹ جو ہے، موٹیو پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ موٹیو پارٹ اگر انہوں نے الیج کیا تو اب ایپیکس اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ موٹیو پھر انہیں پروو کرنا ہے. اگر وہ الیج کر کے موٹیو پروو نہیں کرتے تو پھر یہ کوانٹم آف سینٹنس جب ایک کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے پنشمنٹ کے حوالے سے تو اس کے اندر یہ ایک میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہے. جیسے آپ پی پی سی پڑھی ہوئی ہے آپ نے 302 کی، اگر آپ پنشمنٹ دیکھیں تو وہ 3 فولڈز کے اندر ہے کہ قصاص بھی ہے، بی کے اندر جو ہے کہ وہ ڈیتھ بھی ہے، لائف بھی ہے، اور سی کے اندر یہ 25 ایئرس. تو جب آپ بی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے پرووائڈ کیا ہے کہ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو دیکھنے کے بعد ڈیتھ سینٹنس دی جائے گی یا لائف امپریزنمنٹ دی جائے گی. اب اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت نہیں کرتی، ڈاؤٹ فل ہے، تو طارق پرویز کیس ایپیکس اگر سپریم کورٹ بڑا آپ لوگوں کے لیے، آپ ضرور اس کو بھی پڑھیے. 95 سپریم کورٹ ہے، میں ابھی آپ کو اینڈ پہ جو ہے نا ساری ججمنٹس جو ہے لکھوا دیتا ہوں. اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ایز اے میٹر آف گریس نہیں آپ نے ایکیوز کو دینا، ایز اے میٹر آف رائٹ دینا آپ نے. آرٹیکل 4 اس میں انہوں نے مینشن کیا. اب اسی سیکوینس کے اندر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فار دی سیک آف آرگومنٹ کے موٹیو پروو نہیں ہو تو کوانٹم آف سینٹنس پہ چلا جاتا ہے. دا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس، جو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانس کا بیان کیا گیا کہ پروسیکیوشن اگر اپنا کیس ثابت کر لیتی ہے اور کچھ ایسے اس میں سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے لیسر پنشمنٹ دی جائے گی، ڈیتھ کی بجائے لائف دی جائے گی، میٹیگیٹ کرنا ہے اس کو، تو اس کے اندر موٹیو اگر پروو نہیں ہوا تو ایک بہت بڑا سرکمسٹانس ہے جو ڈیتھ کو لائف میں کنورٹ کر دیتا ہے. اسی طرح سے موٹیو کے حوالے سے پھر آپ کی کراس ایگزامینیشن تیار ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے الیج کیا تھا کہ جی 50,000 روپیہ لیا ہوا تھا اور اس کا تنازع تھا، اس کا آپ نے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کیا. آپ نے کہا کہ 2 دن پہلے لڑائی ہوئی تھی، کوئی تھانے درخواست اگر دی تھی وہ آپ نے تفتیشی کو پیش نہیں کی. اگر آپ نے یہ کہا کہ ثالثین نے صلح کرا دی تھی تو آپ نے کوئی ثالث تفتیشی کے پاس یا اس عدالت میں پیش نہیں کیا. مطلب آپ اس کو پھر شیٹر کرتے ہیں اس موٹیو کو کہ جو انہوں نے موٹیو الیج کیا ہے وہ اس کو پروو نہیں کر سکے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی سیکوینس کے اندر کوئی عدالت آپ کے خلاف کیس ثابت شدہ سمجھے تو کم از کم کوانٹم آف سینٹنس پہ آ کے کم از کم ڈیتھ سینٹنس سے ایکیوز جو ہے وہ شفٹ کر جائے لائف امپریزنمنٹ کی طرف. اسی طرح سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. صبح اگر آپ کی لگی ہوئی آپ نے صبح آپ نے جرا کرنی ہے تو پریکٹیکلی آپ کیسے تیاری کرتے ہیں؟ کیا سوالات لکھ کے جائیں گے؟ ان دوستوں کو آپ کہیں گے کہ نقطہ جات لکھ کے جائیں، ڈاکیومنٹ مارک کر کے جائیں؟ وہ ایک رات پہلے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میں اس میں احمد بھائی ارلی سٹیج کے اوپر تو آپ کو لازمی بات یہ ہے کہ نئے آنے والوں کو بالکل لکھنا پڑتا ہے، ان کو کویسچن ایئر بنانا پڑتا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے آپ مجھے 21 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، کم از کم 15 سال سے میں خود ٹرائل کر رہا ہوں، تو مجھے اب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ارلی سٹیج کے اوپر بالکل آپ کو لکھنا پڑتا ہے اور آپ کو لکھنا چاہیے. اور کم از کم فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آپ اپنے کیس کے ضرور ایک جسٹ فارم میں نکالیں کہ ایکیوزڈ کتنے ہیں، رول کیا ہے. اب میں آگے آپ کو سیکوینس وائز اس کا بتاتا جاؤں گا کہ لیکن جو احمد صاحب کا کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک رات پہلے جس بھی گواہ کو آپ جرا کے لیے جا رہے ہیں اس کا ان چیف آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کا 161 کا پریویس اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے کراس ایگزامینیشن کے آرٹ کے اندر ایک بہت بڑی چیز میلافائڈ امپروومنٹ کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اگر فرض معال انہوں نے ایف آئی آر میں ایک آدمی کا نام لیا ہی نہیں تھا، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر لے کے آ گئے، تو اب اگر انہوں نے میلافائڈ امپروو کیا ہے اور نیٹ کو وائڈن کر دیا، 2 سے 4 پہ وہ لے گئے ہیں ایکیوز کی تعداد کو، تو آپ نے ان پہ پٹ کرنا ہے کہ دیکھیں جو آپ کا 161 کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا، جو آپ نے درخواست دی تھی پرچہ درج کرانے کے لیے، یا جو آپ نے فرد بیان میں بیان ریکارڈ کرایا تو اس میں یہ اے نہیں تھا، اے ایکیوز نہیں تھا، جو آپ نے آپ لکھا دیا. وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں جی نہیں تھا تو اس نے ایڈمٹ کر لیا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن اگر وہ کہتا ہے جی میں نے لکھایا تھا، تو پھر آپ اس اسٹیٹمنٹ جو آپ کو 161 کی کاپی ملی ہوتی ہے آپ کنفرنٹ کراتے ہیں کہ جناب اس کو جب پیش کیا تو اس کے اندر نام نہیں ہے، کنفرنٹڈ ود ایگزیبٹ ڈی اے ویئر اٹ از ناٹ سو ریکارڈڈ اور ویئر اٹ واز سو ریکارڈڈ، کہ اگر تھا تو اس سیکوینس میں بھی کنفرنٹ ہو جائے گا، اگر نہیں تھا تو اس سیکوینس میں بھی کنفرنٹ ہو جائے گا. تو کنفرنٹیشن کرنے کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے وہ 161 کی آپ کو پریویس کاپی چاہیے، اور آپ کو ان چیف جو ریکارڈ ہوا ہوا اس کی کاپی آپ کے پاس چاہیے. اور میں آپ کو اس میں یہ بالکل اس پہ گائیڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سر دست
ارلی سٹیج کے اوپر میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کھڑے پیر جرا نہ کریں. مطلب آپ کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آج ان چیف اگر لکھا ہے تو آپ اسی ٹائم جرا کر دیں. ہم لوگ کرتے ہیں ایک وقت کے بعد آپ اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی ٹائم کھڑے ہوئے جرا کر دیتے ہیں, لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ ان چیف کی کاپی لیں اور اس کے بعد آپ 161 کی اسٹیٹمنٹ پہ, تاکہ آپ ہوم ورک اپنا جو ایک رات پہلے کی احمد صاحب نے بات کی ہے آپ اس کے اوپر تیار ہو کے جائیں اور اپنی اچھی طرح سے جرا تیار کر کے نیکسٹ ڈیٹ پہ پھر آپ کراس ایگزامینیشن جو کمپلیٹ کر لیں. اب اسی طرح سے میں جیسے میڈیکل ایویڈنس کی آپ کے ساتھ بات مطلب بیسیکلی جو میں آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کراس ایگزامینیشن جو ہے آپ کی ڈیفنس لائن کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے گواہ کی نوعیت چینج ہوتی جاتی ہے اس طرح سے کراس ایگزامینیشن کا بھی سٹائل چینج ہوتا جاتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کے سامنے آکولر سیٹ کی بات کی کہ وہ چانس وٹنس ہو سکتے ہیں, وہ انٹرسٹڈ وٹنسز ہو سکتے ہیں, وہ ریلیٹڈ وٹنسز ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی وجہ سے انیمیکل آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل رائیولری ہو سکتی ہے, پریویس اینیمیٹی ہو سکتی ہے. مطلب وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کراس ایگزامینیشن میں پھر اس طریقے سے اسٹیبلش کرتے جاتے ہیں. اسی سیکوینس میں نے آپ کو سیکنڈ کیٹیگری میں بتایا میڈیکل ایویڈنس, کیونکہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹس ڈیوٹی آف دی پروسیکیوشن کہ انہیں اپنا کیس انڈیپینڈنٹ کربریشن سے ثابت کرنا ہے. اب ایک ایویڈنس ہے کہ ایک آکولر سیٹ نے دیکھا وقوع ہوتے ہوئے, اب اس کی کربریشن کیا ہے, پروسیکیوشن نے جو چین اپنی اسٹیبلش کرنی ہے کہ کربریشن ہے میڈیکل ایویڈنس, کربریشن ہے ریکوری, کربریشن ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی طرف سے کیا گیا مٹیریل جو انہوں نے کلیکٹ کیا ایویڈنس ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب آپ کو بینگ ڈیفینس لائر ان کو شیٹر کرنا ہے, اس میں سے جو ڈاؤٹس ہیں اس کا فائدہ آپ نے ایکیوز پرسنس کو دینا ہے. کس سیکوینس میں, یہ نہیں کہ آپ کو اس کو کرائم میں ابیٹ کریں, نہیں, آپ کو ایک سوال بڑا ملے گا, ہمیں بہت ملا کرتا تھا, دیکھیں جی تسی تے قاتلاں دے پھر ساتھی ہو گئے, تسی قاتلاں چھڑا, یہ نہیں ہے. سرٹن رائٹس ہیں ایکیوزڈ کے, جیسے بیل اس کا رائٹ ہے, اسٹیچوٹری پروویژن اس کا رائٹ ہے, جوینائل ہونا اس کا رائٹ ہے. کیوں, وہ اسٹیٹ اس کو رائٹ دے رہی ہے, آپ اس کو اس رائٹ کو ایکسرسائز کراتے ہیں کورٹ سے بینگ اے لائر, تو آپ اس کے اندر ابیٹ نہیں کر رہے اس کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سے اگر وہ اگلے قتل کا مشورہ کرنے لگے تو پھر یہ ابیٹمنٹ آ جائے گی آپ کو اپنے فور کارنرز کے اندر رہنا. لیکن اب فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ ڈیلیڈ ایف آئی آر جو ہے اس کے سرٹن فوائد ہیں وہ آپ نے اسرٹین کرنے اس کے لیے. اب جیسے پوسٹ مارٹم کا ڈیلے ہے, یہ بھی ایک فیٹل بات ہے پروسیکیوشن کے لیے, آپ اس کا سیکوینس لیتے ہیں. اب اسی طرح سے ریکوری جو ہے, ریکوری بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اب ریکوری کے اندر آپ اگر, میں نے جو آپ سے ابھی بات کی تھی کہ اگر آپ سی آر پی سی کو نہیں پڑھتے اور آپ صرف ایک کراس ایگزامینیشن کی بک پڑھ لیتے ہیں کہ یہ سوال ڈاکٹر سے کرنے ہیں, یہ سوال تفتیشی سے کرنے ہیں, تو آپ کبھی بھی ایک اچھے ڈیفینس لائر نہیں بن سکتے. اب جیسے ریکوری کے اندر بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ 2 وٹنسز دینا جو ہے مینڈیٹری پروویژن ہے آرٹیکل 103, آپ دیکھیں گے سیکشن 103 کا, کہ اس کے اندر انہوں نے دیا پروسیجر کہ اگر ریکوری کسی پلیس سے کوئی کر رہا ہے جا کے تو وہاں کے انڈیپینڈنٹ انہیبیٹنٹس جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو ایز اے وٹنس لینا ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ جو ریکوری کی گئی تھی وہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کی موجودگی میں کی گئی تھی اور وہ پلانٹڈ اور فیک ریکوری نہیں تھی. تو 103 کی وائلیشن آپ پٹ کر لیتے ہیں آئی او کے اوپر. اب اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا ڈیفینس لائر ہونے کے لیے آپ کو پولیس رولز کا بھی پتہ ہو. اب پولیس رولز کی آپ کوئی بک لے لیں, روزنامچے اس میں بڑے انٹروڈیوسڈ ہیں. جب تک آپ کو روزنامچوں کا ہی نہیں پتہ تو اس وقت تک آپ ایک چھوٹی سی کتاب سے سوال 20-25 رٹ کے کس طرح ایک اچھے ڈیفینس لائر بن سکتے ہیں. روزنامچہ, رجسٹر روزنامچہ جو ڈیلی روزنامچہ ہے, روزنامچہ واقعاتی ہے ایک تھانے کا, مطلب 23-24 رجسٹر ہیں تھانے کے, ان کی ڈفرینٹ سنیریو کے اندر امپورٹنس ہے اور ڈفرینٹ ورک ہے جو اس رجسٹر میں کور کرتا ہے. جیسے آپ کی ڈیلی روزنامچہ جو آپ کا ہے تھانے کا, کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ کون آیا اس کی حاضری لگی, کون چلا گیا ساری اس کی حاضری لگی, رپٹ کے سیکوینس کے اندر جو آپ کا ڈیلی روزنامچہ تھانے کا. اب روزنامچے کے سیکوینس کے اندر پھر باقی رجسٹر ہیں اس کے اندر. جیسے محرر کے پاس اگر ایک آئی او کسی شخص سے ریکورڈ ہوا اور پسٹل آ کے رکھاتا ہے فار سیف کسٹڈی مال خانے کے اندر, محرر کے حوالے کرتا ہے. اب محرر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ رجسٹر نمبر 19 کے اندر مد لکھ کے اسپیسیفک نمبر لکھ کے اور وہ اس جو بھی چیز مال خانے میں رکھ رہا ہے اس کو وہ رجسٹر میں اس کا اندراج کرتا ہے. اگر وہ اس کا اندراج نہیں ہے تو آپ سیف کسٹڈی کو بریک کر دیں گے.
جیسے اب محرر کا ہوتا کیا کہ محرر کے بیان کے اندر رجسٹر نمبر 19 کا ذکر نہیں ہوتا، نہ رجسٹر نمبر 19 کی مد کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ کراس ایگزامینیشن جب کریں گے اگر آپ کو پولیس کے اس رول کا پتہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا یہ سوال بن جائے گا اور آپ اسے سوال کر دیں گے کہ دیکھو یہ ضروری ہے نا کہ یہ رجسٹر نمبر 19 کے اندر آپ اگر اس دن ایز اے محرر کام کر رہے تھے تو رجسٹر نمبر 19 کے اندر آپ نے مال خانے میں انٹری کرنی تھی، وہ کہے گا درست ہے بالکل یہ مینڈیٹری ہے پولیس رولز کے مطابق، کہتا ہے جی بالکل مینڈیٹری ہے۔ اب آپ نے جو بیان دیا ہے 161 کا، یہ آپ کا بیان ہے، دیکھیں اس کے اندر نہ رجسٹر نمبر 19 کا ذکر ہے نہ اسپیسیفک مادہ کا نمبر ہے، وہ کہے گا بالکل اسی طرح ہے۔ تو آپ کے اس ایک سوال نے یہ چیز بریک کر دی کہ سیف کسٹڈی کے حوالے سے پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ بالکل آپ نے اس کو انڈرسکور کر دیا، اس کو کویسچن مارک کر دیا، اور آپ کو اینڈ آف دی ٹائم جب ججمنٹ ڈیلیور کی جائے گی تو اس ریکوری کے اوپر اگر وہ CNSA سے ہے یا وہ ویپن کے حوالے سے ہے تو وہ ریکوری پہ انکانسیکوینشل ہو جائے گی پروسیکیوشن کے لیے، اس ریکوری کا چاہے وہ میچ بھی ہوئی بھی ہو تو اس ریکوری کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پروسیکیوشن۔ اور یہ اٹ کین بی اے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس کہ میں نے جناب جو آپ کے سامنے بات رکھی۔ اب اسی طرح سے آپ کو میڈیکل جورسپروڈنس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو CRPC ریکمینڈ کیا، PPC ریکمینڈ کیا، تو آپ کو میڈیکل جورسپروڈنس جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ میڈیکل جورسپروڈنس کے اندر آپ کا میکینیکل وائلنس کا چیپٹر ہے۔ آپ میڈیکل جورسپروڈنس کی اگر کتابیں دیکھتے ہیں تو آپ مودی کی بک دیکھ لیں، پاریخ کی بک دیکھ لیں، تو ان بکس کے اندر میکینیکل وائلنس کا پورا چیپٹر دیا گیا ہے۔ اب وہ میکینیکل وائلنس کا چیپٹر کس چیز کو کور کرتا ہے کہ وہ آپ کو ویپنز کی اقسام بیان کرتا ہے، وہ ویپنز کے جو کارٹریجز ہیں اس کو بیان کرتا ہے، وہ ویپنز کی کیا انجری کریٹ کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اگر ایک ویپن کلوز رینج کے اندر ہے یا کانٹیکٹ ہے تو کس شکل کا وونڈ بنے گا، وہ آپ کو پورے طریقے سے اس کی تربیت کرتا ہے۔ کہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ اگر آپ میکینیکل وائلنس کے چیپٹر نہیں پڑھتے تو آپ پوسٹ مارٹم میں سے یہ کبھی بھی نہیں نکال سکتے کہ اگر کلاشنکوف فلیج کی گئی ہے، کلاشنکوف کی گولی جب جاتی ہے تو اس کا انٹری وونڈ چھوٹا ہوتا ہے اور جہاں سے وہ نکلتی ہے اس کا ایگزٹ وونڈ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہالو وونڈ ہے، ہالو وونڈ جو ہے جب اندر جاتی ہے تو اندر جا کے وہ بلاسٹ کر جاتی ہے، اور جب وہ نکلتی ہے تو اس کا ایگزٹ وونڈ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیلٹس ٹائپ باہر نکلتے ہیں۔ تو جب تک آپ میکینیکل وائلنس نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کو پھر آپ کراس ایگزامینیشن نہیں اس عمدہ طریقے سے کر سکتے۔ جیسے فار دی سیک آف آرگومنٹ کے جو پوسٹ مارٹم کے اندر جو انٹری وونڈ ہے وہ شاید آ رہی ہے پیلٹ سیکوینس کی، اور آپ کو الیج کیا گیا ٹرپل 22 بور کی گن آپ کو الیج کی گئی ہے، آپ کو انٹری پیلٹ کی تھی، بلٹ تھی ہی نہیں۔ تو یہ اگر آپ کو میکینیکل وائلنس کا چیپٹر پتہ ہوگا، آپ کو میکینیکل وائلنس آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو ویپنز کا پتہ ہوگا، بورس کا آپ کو پتہ ہوگا، کس سیکوینس کی اس کا زخم بنتا ہے، تو اس سیکوینس میں پھر آپ کویسچن اپنے تیار آپ کے آٹومیٹکلی تیار ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح سے میڈیکل جورسپروڈنس کے اندر آپ کو دیکھیں ڈاکٹر لکھتا ہے کہ جی یہ یہاں سے یہ جو وونڈ ہے یہ انورٹڈ وونڈ ہے، یہ جو وونڈ ہے یہ ایورٹڈ وونڈ ہے۔ جب تک میکینیکل وائلنس کے چیپٹر میں آپ نے وونڈس کی اقسام نہیں پڑھی آپ کو سمجھ نہیں لگ سکتی کہ آئدر وے یہ انٹری تھی یا ادر وے یہ ایگزٹ تھا۔ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے فائر مارا ڈولے پہ لگ گیا، آپ وہاں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایورٹڈ مارجنز ہیں، ایورٹڈ مارجنز کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ انٹری نہیں ہے یہ ایگزٹ ہے، اور اگر آپ پہ الیج کیا گیا فائر ہی ایگزٹ وونڈ ہے تو آپ کو باقی کسی چیز کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپل ایک سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے انٹری آپ نے یہ مینشن کی ہے یہ ایورٹڈ مارجنز ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ایورٹڈ مارجن ہے، اٹ اماؤنٹس کہ یہ ایک ایگزٹ وونڈ ہے، جی بالکل ایگزٹ۔ اس کے بعد آپ نے جرا نہیں کرنی، جو آپ کو بہت زیادہ بڑے کہیں گے نا کہ کراس ایگزامینیشن کے اندر یہ آرٹ نہیں ہے کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے، آرٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں پوچھنا، یہ ہے وہ جواب اس کا کہ آپ نے کیا نہیں پوچھنا۔ اور اس وقت تک آپ کو یہ آرٹ جو میں نے پہلا لفظ بولا تھا کہ اگر آپ کو اپنی ڈیفینس لائن کا پتہ ہے، ڈیفینس لائن یہ ہے کہ مجھے جو الیج کیا ہوا وونڈ ہے وہ ایگزٹ وونڈ ہے، وہ انٹری نہیں ہے، وہ کبھی بھی انٹری میں چارج نہیں ہو سکتا، تو آپ کو لمبے چوڑی جرا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 2 سوالوں سے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اور آپ نے کیا نہیں پوچھنا تھا، اب آپ 36 چیزیں اور پوچھ کے تو ان کے کور ہوئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ہم ارلی سٹیج پہ کرتے رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف آڈینس کو راضی کرنے کے لیے کہ جی بڑا اچھا وکیل آیا، سوال جب تک میں 20 نہیں کروں گا میری پارٹی نہیں راضی ہوگی، لوگ اپنا بہت اچھا کیا ہوا کراس ایگزامینیشن ضائع کر دیتے ہیں، بہت اچھا لیا ہوا ڈیفینس اپنا ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف پھر لفاظی کے شوقین ہو جاتے ہیں
تو کراس ایگزامینیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ہوئے ڈیفینس سے ریلیٹڈ چیزوں کو لانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ آپ کو پہلے سوال کے جواب میں وہ چیز مل گئی ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں تھی. میں آپ کو ذرا مزاح بات کروں گا کہ ارلی ڈیز میں جب ہم بحث کرنے کے لیے گئے کیس کے اندر تو ہم نے بحث کی, وہ 13, 20, 65 اور 7, 21, 91 ہوا کرتا تھا وہ ناجائز اسلحے کے والے سے. تو میرا ساتھ میرا دوست تھا, اس نے گیا بڑی تیاری شیاری کی, اس نے 8-10 کتابیں لی, میجر رکھ لی, ہم چلے گئے. تو جب ہم گئے تو جاج صاحب نے جاتے ہی ہماری تیاری شیاری دیکھی, انہوں نے کہا جی الاؤڈ 25,000 کا ہم چل کر. انہوں نے کہا سر یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ صاحب میری بحث میں نے اتنی تیار کی, آپ نے میری بحث ہی نہیں سنی. انہوں نے کہا اچھا چلو جی کرو بحث. انہوں نے بحث کی, انہوں نے خارج ہے. دیکھیں آپ کو سب سے مین چیز یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے اندر کہ اگر آپ نے اپنا مقصد حل کر لیا ہے تو پھر آپ کو سٹیج پلے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کو اپنے آپ کو وہاں پہ روک لینا ہے. اور آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے یہ ہے کہ کہاں پہ آپ کو رکنا ہے اور کس چیز کو آپ کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے. تو اس سیکوینس کے اندر کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ڈیفینس لائن کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ ہوتا جائے گا اور آپ کرتے جائیں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کرمنل سائڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پی پی سی پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. پھر آپ کو دیکھیں فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ آپ کے خلاف کیس ہے 489 ہے, 489 میں ڈس آنیسٹلی ایشو کا چیک ہے اور اس کا ڈس آنرمنٹ. اگر آپ کو 489 ایف کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ کیا آپ کیس لڑیں گے. اور اگر آپ کا سیکوینس اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر اوبلیگیشن ہی نہیں بن رہی, اس کے اندر ڈس آنیسٹلی نہیں ہے, تو اس سیکوینس کو آپ کی ڈیفینس لائن یہاں سے بنے گی کہ ایک سول سائڈ کے ڈسپیوٹ کو یہ کرمنل میں کنورٹ کیا گیا, جیسے 406 میں آ جاتا ہے, 408 میں آ جاتا ہے. تو آپ پی پی سی از دی فرسٹ تھنگ کہ جو آپ کو آنی چاہیے. سیکنڈ تھنگ کہ آپ کو سی آر پی سی پہ آپ کی گریپ ہونی چاہیے. سی آر پی سی گریپ کے سیکوینس کے اندر ہے کہ آپ کو سیکنڈ اسکیجول کا پتہ ہونا چاہیے. اب سیکنڈ اسکیجول کا میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں کہ سیکنڈ اسکیجول کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے کورٹ آف سیشن, ٹرائی بائی کورٹ آف سیشن. اب وہاں پہ سیشن میں تو ٹرائل ہی نہیں ہو رہا. اب جیسے 371 اے بی ہے, اس کا ٹرائل نہیں ہو رہا, 324 ہے, سیشن میں تو ٹرائل نہیں ہو رہا, لیکن جب آپ پڑھتے ہیں کورٹ آف سیشن لکھا ہوا. اب اس کا پرابلم کیا ہے کہ جو کلاسیفیکیشن آف کورٹس ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں تو لاہور میں یا پنجاب میں سیکشن 30 کے میجسٹریٹ ہیں. اب ان کا کیا ہے کہ لائف اور ڈیتھ کے علاوہ جو پنشمنٹ ہے وہ انہوں نے ایز اے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, لیکن یہاں کے لاتے ہیں میجسٹریٹ دفعہ 30 ہیں, وہ سیشن ہی لیکن وہ میجسٹریٹ ٹرائی کر رہا ہے. سندھ آپ چلے جائیں وہ ان کو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہتے ہیں, وہاں پہ ڈسپیوٹ. تو آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ سیکنڈ اسکیجول کے اندر کہاں ٹرائی ہونا ہے, کس سیکوینس میں ٹرائی ہونا ہے, تو سی آر پی سی بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بینگ کرمنل ٹرائل لائر آپ کو سی آر پی سی پہ آپ کی گرپ ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ پولیس رولز میں نے آپ کو بتایا, اس کے ساتھ ساتھ پولیس آرڈر میں نے آپ کو بتایا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیکل جورسپروڈنس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں اکثر کہتا ہوں, اور احمد صاحب کو میں آج یہاں پہ بھی پورے طریقے سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سلیبس کے اندر یہ سنڈیکیٹ کو ریکویسٹ جانی چاہیے کہ پولیس رولز ہمارے اسٹوڈنٹ کا سلیبس ہونا چاہیے. ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر ہمارے اسٹوڈنٹ کا سلیبس ہونا چاہیے. اب میں کیوں کہتا ہوں یہ بات کہ جیسے آپ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ہم بات کرتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جہاں پہ پرووائڈڈ ہے آپ کیو ایس او میں دیکھیں وہاں پہ اس کا صرف اور صرف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ دی گئی ہے, لیکن اس کا پروسیجر پرووائڈڈ نہیں کہ کیا پروسیجر ہوگا, کیسے مجسٹریٹ کنڈکٹ کرے گا. اب وہ پروسیجر پرووائڈڈ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر جو ہم نے پڑھے ہی نہیں. اسی طرح آپ 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا ہے. اب ایڈمیزیبلٹی آف 164 اور ان ایڈمیزیبلٹی آف 164 جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی ایک لائن پہ ہے کہ اگر ایک میجسٹریٹ صاحب کے پاس ایک شخص آیا جس نے کنفیشن کرنا ہے, اگر انہوں نے کنفیشن کے بعد اس کی کسٹڈی واپس پولیس کے حوالے کر دی ہے تو وہ کنفیشن ان ایڈمیزیبل ہو جائے گی. کس لیے کہ ڈیورس خوف کا عنصر جو ہے وہ رہا کہ یہ جو ہے اس کو تو پولیس مار پیٹ کے لائی تھی اور اس سے بیان کرا لیا اور پھر پولیس. اب یہاں پہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے تو اس کی کسٹڈی ایک تو سارے پولیس والوں کو اس کمرے سے باہر نکال دینا,
اور اس کے بعد اس کی کسٹڈی جو ہے وہ پولیس کے حوالے نہیں کرنی, وہ ڈائریکٹ جوڈیشل سٹاف کے حوالے کرنی ہے, تاکہ اس کا یہ خوف ختم ہو جائے کہ اگر میں بیان نہیں دوں گا تو یہ پولیس والے مجھے ماریں گے. تو اگر وہ پروسیجر پرووائڈڈ جو ہائی کورٹ رول کے آرڈر کے اندر ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, سلیبس کے اندر نہیں ہے, تو ہمارے لیے ایک نئی بات ہے. اور زندگی میں اگر آپ یہ بات زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اندر یہ جرت پیدا کریں کہ آپ کو اگر کوئی بات نہیں پتہ تھی تو آپ کور نہ کریں اپنے آپ کو, آپ کہیں کہ ہاں مجھے نہیں پتہ. ہاتھ کھڑے کریں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کس کس کو نہیں پتہ تھا. یہ تعداد آپ کے لیے میں نے شو کی. صحیح, آپ بالکل کہہ رہے ہیں. پولیس بار ووکیشنل کورس میں ہم نے اس دفعہ سلیبس میں ایڈ کیا پولیس رولز بھی اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز بھی. درست کہہ رہے ہیں. اب ہائی کورٹ وہ آپ کے میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں آپ کو ابھی سارا سیکوینس وائز یہ ہے کہ جو رجسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح اگر رجسٹر آپ پراپر دیکھیں نا, یہ 25 رجسٹر وہ ہیں جس کے اندر 2 بلیک بکس ہیں, جو جس کی کاپی آپ کو نہیں مل سکتی, وہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ کیا ہے, رسا گیروں کا ایک رجسٹر ہے. لیکن جو میں آپ کو 23 رجسٹر بتا رہا ہوں وہ ایسے رجسٹر ہیں کہ جس کو آپ ایز اے ایویڈنس بھی سمن کروا سکتے ہیں, اور وہ مختلف سیکوینس کے اندر ہے. باقی پولیس رول جب آپ پڑھیں گے تو پورا آپ کو ہر رجسٹر اس کا سیکوینس آپ کے سامنے آئے. اب اگلی سیکوینس میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر ہے, اسی طرح سے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر اگر ہم ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کو جانتے ہیں اور اس کے اندر پھر پرووائڈڈ ہے کہ اگر شناخت پریڈ کر رہے ہیں میجسٹریٹ صاحب تو 2 ملزمان کی جوائنٹ انہوں نے شناخت پریڈ نہیں کرنی, اور ایڈمیزیبلٹی آف شناخت پریڈ اور ان ایڈمیزیبلٹی آف شناخت پریڈ کا بھی بالکل مائنیوٹ سا فرق ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بات رکھی تھی کہ وہ اگر اس کی کسٹڈی پولیس کے حوالے کر دی انہوں نے تو وہ انڈمیزیبل ہو گئی. اس کے اندر کیا ہے کہ اگر انہوں نے 1 گو کے اندر جوائنٹلی ان کی شناخت پریڈ کرا دی ہے کہ اکٹھے کھڑا کر لیا 2 لوگوں کو ایک ہی لائن میں, 20 لوگ کھڑے کر دیے اور ایک گو میں انہوں نے دونوں کو شناخت کرا لیا, تو ہائی کورٹ رول اور آرڈر کے اندر جو پروسیجر پرووائڈر از دیٹ از وائلیٹو اور ان ایڈمیزیبل ہو جائے گی. اور جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں ابھی ریسنٹلی ایک کیس کر رہا تھا, جج صاحب کو میں نے کراس ایگزامینیشن کرنا تھا, کیونکہ جنہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ہوتی ہے وہ ایز اے وٹنس آتی, پروسیکیوشن ایز اے وٹنس لاتی جج صاحب کو, اور ایز اے ڈیفینس لائر میں نے ان کو کراس ایگزامینیشن کرنا تھا. تو میں نے ان کو بڑا سمپل الفاظ میں ان سے کہا کہ جی میری ڈیوٹی ہے, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ جج ہیں, لیکن میں آپ سے کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن ایک رائٹ ہے جو ایکسرسائز کر رہا ہوں آن بہاف آف ایکیوز, تو میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں. تو وہ مجھے ہنس کے کہتے ہیں شاہ جی تسی جڑا پوچھنا ہے مینوں پتہ ہے, تسی یہی پوچھنا ہے نا جوائنٹ ہے. ہاں میں جوائنٹلی کیتی سی. اب یہ جوائنٹلی کی ہوئی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ان ایڈمیزیبل ہو جائے گی, اس پہ وہ ریلائی نہیں کر سکتے. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں کہ پہلے دن جب موٹر وے کیس ہوا تو بی بی سی نے ہمیں ایز اے کرمنل لائر لینا شروع کیا, کمنٹ کرنا شروع کیا. تو میں نے اس وقت جب انہوں نے تیسرے دن ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 2 تصویریں لگا دیں ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس میں کہ جی یہ عابد ملی ہے اور یہ فلاں شخص ہے جو ہمارے سسپیکٹس ہیں اور یہ سسپیکٹ. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب بی بی سی نے کمنٹ لیا تو ایک طرف سے سی سی پی او لاہور تھے, دوسری طرف سے میں تھا. تو میں نے کہا آج لاہور پولیس نے اپنا کیس جو ہے نا خود ختم کر لیا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جن کی انہوں نے وہ عورت کے لیے نامعلوم ہے, اب نامعلوم کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ سے ہونی ہے. ایکیوز تو یہ کہتا ہے کہ جناب تھانے میں میری تصویر دکھا دی, تو جو ساری تصویر آپ نے ساری دنیا کو دکھا دی ہے اس شناخت پریڈ پہ کس طریقے سے یہ ریلائی کر سکیں گے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس شناخت پریڈ پہ چاہے ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی لیکن ایپیکس کورٹ وہ نہیں ماننے گی, کیونکہ اس کی تو گرفتاری سے 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے تصویریں آن ایئر کر دیں کہ یہ عابد ملی ہے جو اس وقوعے کا ملزم ہے. تو اس مدعیہ نے اگر اس کو شناخت کر لیا تو اس شناخت پریڈ کی وہ قدر و منزلت نہیں رہے گی, اس پہ کسی کی سزا کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بھی پرووائڈڈ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر. اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر جو ہے جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ بیسک جو آپ کے پروسیکیوشن کے کیس کو جو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, جن ایویڈنسز پہ وہ بیس کرتے ہیں. اب اسی طرح سے ایک اور چیز آپ سے شیئر کروں گا ڈائنگ ڈیکلریشن کے حوالے سے. اب ڈائنگ ڈیکلریشن کا اگر آپ چیپٹر دیکھیں, ڈائنگ ڈیکلریشن کے چیپٹر میں آپ جب تک سی آر پی سی کے ساتھ اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے. اب 174A ایک پروویژن آپ نوٹ کر لیں, کبھی پڑھیے گا. 174A سی آر پی سی میں
انہوں نے ایڈ کر دی لیجسلیچر نے کہ جو بھی کوئی شخص یا عورت کیروسین آئل سے پیٹرول سے اگر جلا دی جائے گی تو اس کا اگر ڈائنگ ڈیکلریشن جو ریکارڈ کرنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل پروسیجر انہوں نے پرووائڈ کر دیا. کیا پروسیجر پرووائڈ کیا کہ ڈاکٹر ریکارڈ کرے گا یا میجسٹریٹ صاحب کو بلائیں گے وہ ریکارڈ کریں گے, 2 سیل بند لفافے بنائے جائیں گے, ایک سیشن جج کنسرن کو بھجوا دیا جائے گا, ایک ایس پی صاحب کو بھجوا دیا جائے گا, اور جب ایویڈنس ہوگی اس وقت ان کو ڈی سیل کیا جائے گا, اور اس ایویڈنس کو اگر اس پروسیجر کے تحت ریکارڈ کیا گیا تو پھر یہ ڈائنگ ڈیکلریشن ہے, ادروائز اٹ از ہیئر سے. تو بہت سے کیسز ہمارے اس بات پہ کوئٹل ہوئے کہ ڈائنگ ڈیکلریشن تھا لیکن ڈائنگ ڈیکلریشن کے لیے جو پرنسپل دیا گیا تھا اس کو فلفل نہیں کیا گیا. تو پروسیجر اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کی ڈیفینس لائن جو ہے کراس ایگزامینیشن کی آٹومیٹکلی بنتی جائے گی. جو میں آپ کو پچھلے 1 یا 1.5 گھنٹے سے جس بات پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہی بات ہے کہ جب تک آپ کو کرمنل پروسیجر نہیں پتہ ہوگا, جب تک آپ کو بیسک کرمنل سائڈ کے لاز کا نہیں پتہ ہوگا, اس وقت تک کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ پورے طریقے سے آپ نہیں کر سکیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ اب سیکوینس وائز آگے چلتے جائیں. میلافائڈ امپروومنٹ پہ آپ بہت زیادہ اچھا کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے موٹیو کا پارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا, ریکوری کا میں نے رکھا, میڈیکل ایویڈنس کا میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور اس سے بڑھ کے پھر ایک بات آتی ہے کہ کوئی سرٹن رائٹس ہوتے ہیں ایکیوز کے کہ اگر اس کا کوئی اسپیشل پلی ہے فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ اس کی پلی ہے کہ وہ جووینائل ہے, جووینائل جسٹس سسٹم کے تحت یا جووینائل جسٹس ایکٹ آ گیا اس کے تحت اس کے سرٹن رائٹس ہیں, وہ رائٹس آپ تفتیشی کی حد تک ایکسرسائز کر اس پہ آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا یہ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو پیش کیا تھا, آپ نے صرف اور صرف پروسیکیوشن کو فائدہ دینے کے لیے اس کو جووینائل ڈکلیئر نہیں کیا, آپ اس کو وہ ڈاکومنٹ اس پہ پوٹ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کے وہ سرٹن رائٹس ہیں. پھر اسی طرح سے آپ اگر آپ کی پلی آف ایلاوئی ہو سکتی ہے فار دی سیک آف آرگومنٹ ایٹ دی ٹائم آف الائجڈ اکرنس آپ یہاں نہیں تھے, آپ دبئی تھے, آپ کی ٹریول ہسٹری آپ کا ایک ڈاکومنٹ ہے, وہ آپ ڈاکومنٹ پوٹ کر سکتے ہیں. اب اسی سیکوینس کے اندر اگر آپ فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ ڈیفینس لائر ہیں لیکن آپ کا ایکیوزڈ آپ کوئی اسپیشل پلی اپنی لینا چاہتا ہے, وہ 340 سب سیکشن 2 میں آن اوتھ آنا چاہتا ہے. اب وہ آن اوتھ اگر آ جاتا ہے تو اس آن اوتھ آنے پر اس کا سیکوینس یہ بنتا ہے کہ آپ کے خلاف جو آپ آ رہے ہو ایز اے وٹنس اس پہ کراس ایگزامینیشن دوسری سائڈ سے ہونا ہے, وہ اس کو آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. اسی سیکوینس کے اندر اگر پرائیویٹ کمپلینٹ آ گئی, یہ تو میں نے آپ کو ساری بات بتائی جو چلان سے ریلیٹ کرتی ہے. اب اگر پرائیویٹ کمپلینٹ آ گئی تو پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر جو پروسیکیوشن کے پرائیویٹ وٹنسز ہیں کمپلینٹ میں وہ تو آ جائیں گے وہ پی ڈبلیوز کے طور پہ, لیکن جو باقی سرکاری جتنے گواہ ہیں وہ سارے سی ڈبلیو آنے, اور وہ سی ڈبلیو جب آئیں گے تو سی ڈبلیو آنے والا وٹنس جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے پاس رائٹ ہے ٹو کراس ایگزامن, کہ وہ پروسیکیوشن بھی ان کو کراس ایگزامینیشن کرے گی اور آپ بھی اس کو کراس ایگزامینیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس سیکوینس کے اندر یہ کراس ایگزامینیشن کا چیپٹر جو ہے پھر آرٹیکل آپ 132 33 آپ پڑھیں گے جو بیسک لائن ہے اس کی, اور اسی سیکوینس کے اندر کہ جو اگر فار دی سیک آف ایک ایگزامینیشن چیف جو پروسیکیوشن ریکارڈ کرتی ہے تو آپ اس پہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں, اور اگر پروسیکیوشن ایگزامینیشن چیف ری ایگزامینیشن کی فرض بلا آپ کی کراس ایگزامینیشن میں کوئی ایسی بات آ گئی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فیٹل ہے تو وہ ری ایگزامینیشن ان چیف کی اگر پرمیشن کورٹ سے لیتے ہیں تو اٹ از دی ڈیوٹی اور اٹ از اے رائٹ فار ایکیوز کہ آپ کو پھر ری کراس ایگزامینیشن جو ہے اس پارٹ کا ہے ان چیف جو ری ان چیف ہوا ہے اس کا آپ کراس ایگزامینیشن دوبارہ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے آج کا لیکچر ہے. اگر آپ لوگ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لکھ لیں تاکہ پھر آپ سے میں ان کویسچن کا جواب دوں. پٹ کرنا کیا مطلب وغیرہ پریکٹیکلی کس طریقے سے کیا اس کے سامنے ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے کریں گے کنفرنٹ کرانے کے والے سے؟ ہاں ایگزیکٹلی, بیکاز ایک بڑا بلکہ براڈر کویشچن یہ ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا کیسے ثابت کرنا ہے. دیکھیں ریکارڈ کے ذریعے کہ لمبی اس کے اوپر کر کے وہ جھوٹ میں وہاں پہ سچ بولنے کا کیا بیسیکلی ایشو از دیٹ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میں لاہور کے رہائشی ہوں, تو آپ اس کو اس کا آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں, دکھاؤ جی آئی ڈی کارڈ. اب اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں, اسے پٹ کرتے ہیں, یہ پٹ کرنا کہ یہ دیکھو تمہارا آئی ڈی کارڈ جو ہے تمہارا پتہ لاہور کا ہے ہی نہیں, تمہارا پتہ فیصل آباد کا. تو وہ بیسیکلی اس کا ایک ٹینڈنسی آپ لا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اور اس کے بعد فرض مال وہ کہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ
اس دن یہاں پہ آیا تھا, آپ چانس وٹنس کے والے صاحب کہتے ہیں کوئی ٹکٹ دکھا سکتے ہو, کدھر آئے تھے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ رجسٹر ہے وہاں پہ, جیسے آپ کو میں کانسٹیبل خضر والا کیس آپ پڑھ لیں, اومنی بس پرنسپل والا ابھی جو کھوسا صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا شفٹنگ دی گرین شیف کے اگینسٹ جا کے, اومنی بس والا, اس کے اندر یہی تھا کہ وہ بیسیکلی کانسٹیبل خضر جو کمپلیننٹ تھا وہ وقوع پہ اپنا ہونا بیان کر رہا تھا, لیکن کراس ایگزامینیشن کے اندر اس کی جس تھانے میں وہ تعینات تھا وہاں اس کا حاضری رجسٹر تھا, وہ اس پہ پٹ کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ تمہاری وہاں حاضری لگی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے وہ کیس انہوں نے ایکوٹ کر دیا تھا. شفٹنگ دی گرین فرام شیف نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کی ساری جو باقی شہادت بھی ہے وہ جھوٹ کے سیکوینس میں اومنی بس میں تصور کی جائے گی, اور انہوں نے ایکوٹ کر دیا تھا. تو وہ ڈاکومنٹ پٹ جو کرتے ہیں یا آپ جو کویسچن لمبا کرنا جرا کا کوئی آرٹ نہیں ہے, بیسیکلی ڈیفینس لائن کے مطابق اپنی جرا میں سے چیزیں نکالنا, یہ بیسک. میں سوال اس لیے اس کانٹیکس میں پوچھ رہا تھا بیکاز سول میں شاید تھوڑا سا فرق معاملہ ہے, صرف ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ کروا دینا کہ اس کو اس سے کنفرنٹ کروانا ضروری ہے اس کی جرا کے اندر کہ بھائی یہ دیکھو وغیرہ, اینڈ گیٹ ہز ورژن کہ ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا کہ میں ادھر تھا, آپ جا کے ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ کروا دیں. سول میں ذرا تھوڑا سا بیسیکلی سول میں آپ کا پلیڈنگ جو ہے وہ بیس کرتی ہیں ڈاکومنٹس پہ. آپ کا ڈاکومنٹ اور کاؤنٹر ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ پٹ کرتے ہیں یا کانٹینٹس. آپ ہمارا بیسیکلی جو کرمنل سائڈ کا ہے اس میں آپ کے پاس ڈاکومنٹ زیادہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو پولیس نے تیار کیے ہیں ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن. ریکوری میموز ہیں, فرد بیان ہے, نقشہ با اسکیل ہے, نقشہ بلا اسکیل ہے, تو وہ بیسیکلی وہ ڈاکومنٹ جو ہیں آلریڈی فائل کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایگزیبٹ کراتا ہے آئی او جس نے اس کو تیار کیا ہوتا ہے. تو وہ آپ اس ایگزیبٹڈ ڈاکومنٹ میں سے ان کو باتیں پٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس پہ سائن نہیں ہے, دیکھو اس پہ جو ڈیٹ نہیں ہے, مطلب وہ آپ اپنی ڈیفینس لائن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنی آپ جرا میں تیار کرتے ہیں. سول میں تو یہ ہے نا کہ آپ نے جو پلیڈنگ کے اندر کاؤنٹر آپ نے اپنا ڈاکومنٹ دیا تھا وہ آلریڈی آپ بھی اپنے جسٹ میں دے چکے ہیں اور آپ اسے پٹ بھی کر سکیں. لیکن اس کے اندر ڈاکومنٹ جو ہیں اگر ہماری کوئی ڈیفینس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ہے تو پھر 340(2) میں ہم جا کے اپنا اون اوتھ جائیں گے اور اس کو ایگزیبٹ کرائیں گے ڈیفینس لائن. تھوڑا سا یہ سیول سے ڈفرینٹ. مجھے کوئی وقفہ لیس سا سی نہیں ایک سیکنڈ پہلے وہ پیچھے والا پوچھیں سر. کیا ڈاکومنٹ کو ایگزیبٹ کروانے کے لیے ریکوری میمو کا بنانا ضروری ہے, اور اگر ریکوری میمو نہیں بنا تو کیا وہ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر انویسٹیگیشن کا ایک پورا پروسیس دیا گیا ہے. اس انویسٹیگیشن کے اندر اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دیا ہے تو وہ بذریعہ فرد قبضہ پولیس میں لینا مینڈیٹری ہے اکارڈنگ ٹو پولیس رولز. اور اگر انہوں نے پولیس نے وہ نہیں ڈاکومنٹ لیا تو پھر آپ کے پاس پورے طریقے سے ایک پروسیجر اویلیبل تھا کہ آپ آئی او کو درخواست دیتے, آپ ایڈمنسٹریٹو آفیسر علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کو درخواست دیتے کہ جناب یہ ہم نے ڈاکومنٹ دیا ہے اور یہ بذریعہ فرد قبضے میں نہیں لے رہا, تو آپ وہ پروسیجر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مور اوور ٹو اٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کل کو آپ کے لیے فیٹل ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے پاس پرائیویٹ پروسیکیوشن کا چیپٹر اویلیبل ہے سیکشن 200 CRPC کے اندر کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ میں آ جائیں وہ ڈاکومنٹ ساتھ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکومنٹ جیسے آپ نے کہا کہ ریکوری ایف آئی اے کا میٹر اگر دیکھا جائے تو ایف آئی اے والوں کو آپ پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں جن ڈاکومنٹس کو ہم لوگ ریلائے کر رہے ہیں ہم لوگ ساتھ ہی دیتے ہیں, اس کے اوپر انکوائری ہیڈ ہوتی ہے ایف آئی آر جاتی ہے, لیکن وہ اس کی بات ریکوری میمو نہیں بنا. بیسیکلی آپ مکس کر رہے ہیں انکوائری کو انویسٹیگیشن کے ساتھ. میں وہی بتا رہا ہوں, آپ وہی بتا رہا ہوں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم آپ کا PPC کے حوالے سے ہے اس میں پرائر ٹو رجسٹریشن آف FIR کوئی انکوائری نہیں ہے. 154 جو ہے بڑا کلیئر کٹ ہے کہ نو انکوائری, کوئی سویٹ ویل نہیں ہے, صرف یہ دیکھنا ہے کانٹینٹ سے آئیدر وے کوئی کوگنیبل آفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو FIR درج ہو جاتی ہے. جو آپ FIA کی بات کر رہے ہیں اینٹی کرپشن کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر رولز پرووائڈڈ ہیں کہ FIR سے پہلے انکوائری کی جائے گی اور اس انکوائری کے اندر فرد نہیں بنتی. اس انکوائری کے اندر بیسیکلی وہ آپ سے ایفیڈیوٹس لیتے ہیں اور اس ایفیڈیوٹ کے ساتھ آپ ڈاکومنٹ انیکس کرتے ہیں اور پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ایکشن اور اس کے بعد FIR درج ہوتی ہے. اور جو بھی آپ نے چیز انویسٹیگیشن میں دینی ہے چاہے وہی ڈاکومنٹ آپ نے دوبارہ دیے ہیں تو وہ تفتیشی بذریعہ فرد قبضہ پولیس میں لے گا. نہیں لیا آپ, میں عرض کرتا ہوں نا, اب آپ ان ڈاکومنٹس کو اس طرح سے کریں گے کہ آپ جب آئی او کو جس کو آپ نے پیش کیے تھے جب آپ اس کو پٹ کرتے ہیں فار دی سیک آف آرگومنٹ
اب آپ اس کو کیونکہ آپ مدعی ہیں یا ایکیوز کی طرف سے پوچھ رہے ہیں, میں سب مجھے آپ مدعی کی طرف سے, اب آپ کے پاس صرف اور صرف ایک حل ہے کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں گے. کیوں کہ آپ پرائیویٹ پروسیکیوشن کے علاوہ مدعی کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. 493 CRPC آپ پڑھ لیں کہ وہ پروسیکیوشن کا اختیار ہے. پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے وٹنس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کرے تو پھر اس پہ کراس ایگزامینیشن کر کے وہ پیپرز جو ڈاکومنٹ آئے وہ پٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ نہیں لے کے آئے تو آپ کے کہنے پہ پروسیکیوٹر کبھی بھی اس کو ہاسٹائل ڈکلیئر نہیں کرے گا, کیونکہ آئیو ان کا سٹار وٹنس ہوتا ہے. تو آپ وہ ڈاکومنٹ اس طرح ایکیوزڈ کے اوپر پھر نہیں پٹ کر سکتے, نہ 342 میں آپ پٹ کر سکیں گے جب تک آپ آئیو کے ساتھ وہ بذریعہ فرد قبضے میں نہیں آئیں گے, یا آپ اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ میں لائیں ڈسسیٹسفائیڈ فرام دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہ یہ ہم نے ڈاکومنٹ دیے تھے, اس نے میلافائڈی ایکٹ کرتے ہوئے یہ ڈاکومنٹس پلیس نہیں کیے, ہمارا نقصان ہو رہا تھا, ہم پرائیویٹ کمپلینٹ میں. جی جی ورنہ نہیں. سر لیکن جو آپ نے آئیڈینٹیفکیشن ٹریڈ کے اوپر ایگزامپل دی تھی موٹر وے کیس کی, تو وہاں پہ صرف انہوں نے اس کو پبلک اشتہاری کر دیا نا, تو وہاں پہ وہ ڈاؤٹ کیسے کریٹ ہوا, وہ ایویڈنس جو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کا آئیڈینٹیفکیشن پریڈ کا پروسیجر ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر سے پڑھیں گے کہ وہ جب بھی کسی ایکیوز کو جس کی آئیڈینٹیفکیشن پریڈ درکار ہوگی لائیں گے وہ مفلڈ فیس ہوگا. مفلڈ فیس کیا ہوگا کہ یہ کیپ اگر آپ کھینچ کے نیچے کر لیں تو آپ کا چہرہ مفلڈ ہو جائے گا, آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا. کس لیے آپ کو یہ بیسیکلی پریکاشنز ہیں کہ آپ کو پہلے شناخت پریڈ سے پہلے گواہ یا مدعی دیکھ نہ لے کہ آپ کو کہے جی دیکھا ہو تو کہے جی یہی بندہ میں شناخت کر لوں. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے ٹیسٹ کی جینونیس کو برقرار رکھنے کے لیے پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر. اب جب آپ نے ملی کی تصویر پہلے دن ہی پورے پاکستان میں تقسیم کر دی ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں اگر اس کو شناخت کر بھی لیا تو اس پہ کس طرح رائے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ مینڈیٹری پرووینس کے اگینسٹ چلے. یہ میں نے کہا سول کے اندر ہوتا ہے کہ فوجداری میں ایسا جج یا اگر دوسرا کاؤنسل انٹرپٹ کر رہا ہو یا لکمے دے رہا ہو یا جتنا آپ کا ریلیونٹ کویشچن ہوگا وہ کہہ رہا ہو کہ یہ ریلیونٹ ہی نہیں, آبجیکشنز بہت زیادہ کر رہا ہو, تو اس کے اندر آپ کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا بیسیکلی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ کوڈ ڈیکورم جو ہے وہ قائم کرنا دونوں کونسلز کی بیسک ذمہ داری ہے, یہ جج کنٹرول نہیں کر سکتا. ویسے نارمل کورس کے اندر ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا, کیونکہ اب ایک مثال میں دیتا ہوں کہ میں ایک کو ایکیوز ہیں 4-5, میرا ایکیوز وہ ہے جو بیسیکلی مین فائر والا ہے, اس میں فائر مارا فیٹل انجریز پہ. آپ کا ہو سکتا ہے ایکیوز وہ جس پہ صرف للکار ہے. اب ڈاکٹر پہ اگر جرا کرنی ہے تو آپ پہ تو ایلیگیشن ہے ہی نہیں, آپ نے ڈاکٹر پہ کیا جرا کرنی ہے. لیکن اگر فرض مال آپ میری جرا پہلے شروع کر دیں تو میرا جھگڑا آپ سے ہوگا. اب دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پارٹیز کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا نا اوور ریئیکٹ کرتے ہیں وہاں. فار دی سیک آف آرگومنٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا اب وٹنس جو ہے کراس ایگزامینیشن میں کچھ چیزیں ایسی کہہ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ میرے کیس کے اندر وہ نقصان دیں, تو اب میرے پیشنس کا مظاہرہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں. وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم انٹرپٹ کرتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے, ادم مچتا ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کیا کہ اگر دوسرے کونسل جو ہیں اگر وہ ٹیمپر لوز کر رہے ہیں تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سر ابھی اس کو روک دیں, تھوڑا سا عرصہ یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں آرام سے. مطلب میں ویسے ہنسی خوشی پیار محبت سے اس سچویشن کو کنٹرول کرتا ہوں. تو آپ کوشش کرتے ہیں, آپ کا پہلے بھی ایک کس کو کہتے ہیں ہمارے دوست نے آرٹ آف کراس ایگزامینیشن پہ کیا, ان کا نقطہ یہ تھا کہ میں فوراً اسی وقت جرا کرنا پسند کرتا ہوں. آپ نے ینگسٹرز کو آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ بعد میں کیا جائے. پیس میل یہ گلدستہ کیا چیز ہوتی ہے کہ گلدستہ پورا ہوگا تو میں پھر نہیں, وہ بیسیکلی گلدستہ کو اس سیکوینس میں انہوں نے کہا دیا ہے کہ جو سیٹ آف وٹنس ہے بیسیکلی وہ سیٹ کو گلدستہ انہوں نے کہہ دیا. اب جیسے سیٹ آف وٹنس کیا ہے کہ آپ کی اگر لسٹ آف وٹنس دیکھیں وہ 20 گواہان پہ مشتمل ہے. 3 گواہ اس میں سے وہ ہوں گے جو آئی وٹنس ہیں, 2 گواہ وہ ہوں گے جنہوں نے مشورہ اور صلاح ہوتے ہوئے سنی ہوئی تھی, 4 گواہ وہ ہیں جو
2 آئیو ہیں کہ جو ایک پہلا آئیو تھا ٹرانسفر ہو گیا, بعد میں دوسرا آئیو آیا, اس نے گرفتاری کی. 4 گواہ جو ہیں فردوں کے گواہ ہیں, جو نیچے فٹ نوٹ فردوں کے گواہ ہیں, اٹیسٹ جنہوں نے کیا ہے فرد. اسی طرح نقشہ نویس ہے, ڈاکٹر ہے جس نے MLC کیا وہ ہے, مطلب یہ 19-20 لوگ بن جاتے. اب اس کے سیٹ کس طرح سے بنتے ہیں کہ جو آکولر سیٹ ہے وہ 3 گواہوں کا ایک علیحدہ سیٹ ہے, جو نقشہ نویس ہے وہ ایک علیحدہ سیٹ ہے, جو آئیو اور ریکوری وٹنس. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نارمل کورس کے اندر کہ اگر 3 آئی وٹنس ہیں تو ہم 3 آئی وٹنسز کو ایک گو میں کریں, کہ کراس ایگزامینیشن اگر آپ نے ایک پہ کر دیے سوال تو وہ اگر اس دن آپ باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تیار ہو کے آئیں گے, تاکہ وہ پھر ان کا جو شیٹر ہونا ہے. کہ فرض عمل میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم لاہور آئے تھے فیصل آباد سے, تو اس نے پوچھا کس طرح آئے تھے, اس نے کہا ہم ڈیوو میں آئے تھے. تو اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اگلی دفعہ جب آپ کریں گے تو جب آپ اس کو سوال کریں گے وہ کہے گا ہم ڈیوو میں آئے تھے. ہو سکتا ہے کہ اسی وقت کرنے سے وہ کہے گا جی ہم تو آئے تھے اپنی گاڑی میں, کہاں سے گاڑی لی تھی, وہ فیصل آباد ٹیکسی اسٹینڈ, وہ شیٹر ہو جائیں گی چیزیں. تو اس لیے کوشش کرتے ہیں, اب مختلف لوگ اس کو مختلف نام دیتے ہیں کہ جناب ہم گلدستہ پورا کرتے ہیں, وہ بیسیکلی سیٹ کی بات ہے کہ جو سیٹ آف وٹنس ہیں وہ پورے اور اس کے مطابق اپلاس کریں. وہ بیسک میں عرض کرتا ہوں, بیسیکلی یہ ٹرینڈ تھا کہ جس آئیو نے آپ سمجھتے ہیں آپ کے مطابق کہ اس نے کچھ ایویڈنس کو ضائع کر دیا, ٹھیک ہے, آپ اس کو لیتے ہیں 201 PPC کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بے شمار لا موجود ہے. بیسیکلی اگر اس نے ایویڈنس کو ضائع کیا تو ایک سیپریٹ اوفینس ہے. استغاثہ جو ہے وہ ایک خاص اکرنس کے حوالے سے کہ قتل ہو گیا تھا فار دی سیک آف آرگومنٹ, اس کی کوئی تاریخ ہے, اس دن کا جو اکرنس ہے اس کی FIR اس کا استغاثہ ہے. اب اس کے بعد ازاں جو فار دی سیک آف آرگومنٹ کے جو بعد ازاں ایک اکرنس ہوا ہے USB کو ضائع کرنے کا یا USB کو گمانے کا, وہ سیپریٹ ڈسٹنکٹ اوفینس ہے. وہ اس کے ساتھ نہ چارج ہو سکتا ہے, نہ وہ اس کے ساتھ نتھی ہو سکتا ہے, اس کی ایک علیحدہ پروسیڈنگ آپ کو کرنی پڑے گی. وہ اس کی ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کے خلاف 201 کی FIR بھی ہو سکتی ہے. تو جو آپ اس کے اندر آپ ایکیوز کے طور پہ اگر اس کو گردان دیتے ہیں تو کورٹ پرائیویٹ اس کو کبھی کورٹ سمن نہیں کرے گی. تو آپ اس سمننگ کو چیلنج کر دیں, اس کو چیلنج نہیں کیا آپ نے. آپ کا ٹرائل جو ہے سیشن ٹرائل ہے یا, تو اس کے اندر 265 کے دے دیں, وہ آپ چارج پہ دے رہے ہیں 265 کے دیں آپ کا اس سرٹن کیس سے آپ کا ایکویٹل نہیں, وہ سیم ہے. بیسیکلی اس کا فرق میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ڈی کے حوالے سے نا, ڈی کے حوالے سے آپ اس سیکوینس میں جا رہے ہیں کہ جو چارج فریم کیا جا رہا ہے نا, کانٹینٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اگینسٹ چارج گراؤنڈ لیس ہے, لیکن آپ کا کیس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ چارج سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہیں, جو سرٹن چارج ہے آپ اس سے ریلیٹڈ نہیں, آپ سبسیکوینٹ ڈسٹنکٹ اوفینس کے حوالے سے ایکیوزڈ بنائے جا رہے ہیں نا. تو آپ 265 کے میں دیکھیں چارج اگر امینڈ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کا ایکویٹل نہیں ہے. ایکویٹل کی آپ کے لیے 265 کے میں ہی آنا پڑے گا. تو اگر آپ 265 ڈی میں اگر آپ کو ایکویٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ چارج گراؤنڈ لیس ہو جائے گا. آپ کے کیس میں چارج گراؤنڈ لیس نہیں ہونا, چارج تو اویلیبل ہے, صرف آپ کی حد تک سیکوینس نہیں بنتا, تو آپ اس میں 265 کے دے دیں. الیکٹرانک ایویڈنس فار ایگزامپل ویڈیو اور ای میلز وغیرہ, ان پہ پر ویڈیو پہ آپ کیسے, اگر آپ اکیوز کی طرف سے فار ایگزامپل آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس پہ کیسے جرا کریں گے, اور اس کے اوپر کوئی بینچ مارک سیٹ کیا گیا ہے کہ یہ CCTV فوٹیج اور یہ پہلے ثابت کیسے ہوگی, اس کے اندر کیا اسٹریٹجی؟ احمد بھائی آرٹیکل 164 ہے قانون شہادت کا, جو ماڈرن ڈیوائسز کے حوالے سے آپ کو اسپیشل پرووائڈ کیا گیا, اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. آپ جو پنڈی کا کیس تھا TLP والا, اس میں بہت زیادہ, پھر ابھی ریسنٹ ججمنٹس آئی ہیں ارشد ملک کیس, اس کے اندر انہوں نے سیٹل ڈاؤن کیا. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لاہور شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ہم کیس کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ والا, سیف سٹی اتھارٹیز ایکٹ آ گیا آپ کا 2016, اس کے اندر سیکشن 14 دیا گیا کہ جو سیف سٹی جو آپ کی اتھارٹی نے لگائے ہیں کیمرے, جو یہ کیپچر کر رہے ہیں یہ ایکسپرٹ ایویڈنس ہے, ایڈمیزیبل ہے, اس پہ سزا اور جزا کی جا سکتی وداؤٹ گوئنگ انٹو دی وراسٹی اور جینوئننس. جیسے باقی اگر کوئی CCTV کیمرہ ہے
تو اس کا DVR, اس کی فرانزک رپورٹ, اس کو ریکارڈ کرنے والے کا بیان, وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ایک بینچ مارک جو ہے وہ SOPs ارشد ملک میں انہوں نے سیٹل ڈاؤن کیے ہیں. اور اسی سیکوینس کو سامنے رکھ کے بیسیکلی اٹ از دی ڈیوٹی آف دی کورٹ کہ کورٹ سیٹل ڈاؤن کرے گی کہ ان وچ سینیریو یہ ایڈمیزیبل ہے, پہلے ایڈمیزیبلٹی پہ سیٹل کریں گے, پھر اس پہ ریلائی کیا جا سکتا. اور کوئی کویشچن؟ یا تو انو بالکل سمجھ نہیں لگی تو یا بہت سمجھ زبردست کرن کے تو پھر ہوئے گا نا جی, بیکاز جرا کا ایک چیز وغیرہ آپ بھی شاید کریں گے میرے خیال میں, اور ہم دوستوں کو بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ کرنے سے آتی ہے. ہاں اچھا سر, عبدالودیع میرا نام ہے. کراس ایگزامینیشن کی اس 1 گھنٹے کے لیکچر کے اندر موسٹ آف دی ٹائم ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح ایکیوز کو بچانا ہے, لیکن جو وکٹم کا نقصان ہوا ہے اس میں ہم کراس ایگزامینیشن سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کراس ایگزامینیشن رائٹ کس کا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ, کراس ایگزامینیشن رائٹ ہے ایکیوزڈ کا ہی. کراس ایگزامینیشن کبھی بھی رائٹ نہیں ہے پروسیکیوشن کا. پروسیکیوشن کا رائٹ ہے ایگزامینیشن ان چیف. اگر میں ایگزامینیشن ان چیف کی بات کروں گا تو پھر میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو ٹنگوانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیسیکلی سیٹن رائٹ ہے نا, رائٹ کی بات کریں گے. اب سیکنڈ تھنگ از کہ کراس ایگزامینیشن اگر ہاسٹائل وٹنس کر دیتی پروسیکیوشن کے یہ گواہ 1 اوور ہو گیا, اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کا رائٹ پروسیکیوشن کو بھی مل جاتا ہے. اور پروسیکیوشن کے پھر یہی سارے رائٹس ہیں جو ہے کہ ایکیوزڈ کو اویلیبل ہیں. بیسیکلی دیکھیں پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے. کس طرح؟ اپنی ایویڈنس لا کے. جب وہ ایویڈنس لا رہے ہیں تو اب سرٹن رائٹ دیا گیا ایکیوز کو کہ وہ کراس ایگزامینیشن سے کرے کہ جو اس کے ڈینٹس ہیں, جو لیکوناز ہیں, جو ڈاؤٹس ہیں, وہ ان کو اسٹیبلش کرے باہر, تاکہ اس کی سزا کی جو دیکھیں سینٹنس بھی جو میں نے ابھی 302 کی آپ کے سامنے بات رکھی کہ 3 قسم کی سینٹنس ہے. آپ عام حالات میں کوئی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی پنشمنٹ ہے زیادہ 10 سال, کم سے کم 1.5 سال, اور کیا ہے پنشمنٹ بھی ہو سکتی, فائن بھی ہو سکتا ہے, یا بوتھ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کس طرح سے ہوگا؟ جج کو کوئی ڈسکریشن نہیں ہے کہ جی اس کا محلے دار ایکیوزڈ آ گیا تو اس کو کم سزا دے دے اگر اس کسی کو وہ ڈس لائک کرتا ہے. سزا سرکمسٹانسز کے حوالے سے, کیس کے حوالے سے, میٹیگیشن کے حوالے سے. دیکھیں اب ایک پروسیکیوشن میں نے ابھی بتایا 302 کیس ثابت کر چکی ہے, لیکن ڈیتھ سینٹنس بھی اسی میں ہے, لائف بھی اسی میں ہے, 25 سال بھی اسی میں. اب 25 سال کس کو ہے؟ جس کو ڈیتھ ہو نہیں سکتی تھی. جوینائل کو ڈیتھ نہیں ہو سکتی, وہ جانا ہی سی میں. لیکن جو میجر اوفینڈر ہے اس کو ڈیتھ سینٹنس اگر وہ نہیں دے رہا, لیسر پنشمنٹ دے رہا, تو اس نے وجہ بتانی ہے کہ اس کا موٹو پروو نہیں ہوا, لیسر دے رہا ہوں میں, اس کی ریکوری جو انکانسیکوینشل ہے میں اس کو لیسر دے رہا ہوں. لیکن اگر ڈاؤٹ فل ہوگا تو بری بھی کر سکتا ہے. یہ ہے لیسر. پیچھے سے کوئی سوال کر رہے تھے سر؟ کراس دیکھیں سب سے پہلے نا 2 سیکشن CRPC کے بڑے امپورٹنٹ ہیں, 342 اور 340 سب سیکشن 2. 342 کا بیسیکلی کویسچنز پٹ کرنے ہیں جو ایویڈنس پروسیکیوشن لائی ہے ان کو کویسچن فارم میں پٹ کیا جائے گا. ویسے جو لا ہے اس پہ یہ ہے کہ جج پٹ کرے گا وہاں پہ کھڑے کر کے کہ تمہارے خلاف یہ ریکوری کیا کہتے ہو, اور لکھ لے گا تمہارے خلاف یہ PMR ہے, اس میں یہ انجری ہے جو تمہارے پہ لج کر رہی ہے, اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, جس طرح چارج پٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا ایزی یہاں پہ یہ کہ کویسچنر بنا دیا جاتا ہے, اس کویسچنر کا ہم جواب جمع کرا دیتے ہیں. لیکن جب آپ 342 کا پڑھتے ہیں کویسچنر تو اس کے اندر نیچے اسپیسیفک کویسچن ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی پلی اسپیشل پلی لینا چاہتے ہیں, آن اوتھ آنا چاہتے ہیں 342 کے تحت, 340 سب سیکشن 2 کے تحت. اگر وہ آنسر کرتا ہے یس تو اس کا آن اوتھ ایکیوزڈ آ جاتا ہے اور وہ اپنا ان چیف ریکارڈ کراتا ہے جیسے پروسیکیوشن کراتا ہے, اور اس پہ پھر کراس ایگزامینیشن پروسیکیوٹر بھی کرے گا اور کمپلیننٹ کونسل بھی کرے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ 340 میں نہیں آنا چاہتا, وڈ یو لائک ٹو پریزنٹ اینی وٹنس ان یور ڈیفینس, آپ کہتے ہیں یس, پھر آپ وٹنس لے کے آئیں گے اپنی صفائی کے گواہ, وہ آپ ریکارڈ کرائیں گے. جس طرح پروسیکیوشن ریکارڈ کراتی ہے آپ اسی طرح ریکارڈ کرائیں گے. لیکن جس طرح آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں پھر اب رائٹ ان کا ہو جائے گا کہ وہ آپ پہ کراس ایگزامینیشن. یہ ہے بیسک.
نہیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. کراس ایگزامینیشن جو ملزم کا گواہ ہے اس پہ کراس ایگزامینیشن ڈیفینس لائر نے تو کرنا ہی نہیں, اس پہ تو کرنا دوسری پارٹی نے, کیونکہ وہ تو آپ کا وٹنس ہے. پروسیکیوشن نے جرا کرنی ہے یا مدعی کے کونسل نے جرا کرنی ہے, آپ تو اس کو ایز اے وٹنس لا رہے ہو اپنی صفائی میں. فار دی سیک آف آرگومنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ وقوع کے ٹائم میں یہاں نہیں تھا جی, میں کراچی ایک شادی پہ تھا, جس کی شادی تھی, جس کے بیٹے کی شادی تھی, میں اس کو اپنی صفائی میں پیش کر رہا ہوں کہ جی واقعی یہ ہمارے ساتھ تھا, یہ مووی بنی ہے, یہ تصویریں ہم پیش کرتے ہیں, یہ شادی کا کارڈ پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس پہ جرا کرنی ہے کمپلیننٹ کونسل نے کہ دیکھو یہ تمہاری رشتہ دار ہے, تم اس کے ساتھ آئے ہو, یہ مووی بنی ہوئی ہے, کبھی تم نے تفتیشی کے بعد پیش نہیں کی, یہ مووی کبھی فرانزک نہیں ہوئی. مطلب اب ان کا کویشچنر بنے, سمجھ گئے بات. آپ سے جرا کرنا ایک وٹنس کے اوپر امپورٹنٹ وٹنس تھا, آپ نے ایک چند نقطے جرا کرنا بھول گئے, پھر کیا کر سکتے, ریکال کر سکتے. اگر آپ نے جرا کلوز کروا دی ہے, آپ اکثر ہمارے ساتھ یہ دیکھنے میں آیا اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا کہ وہ جرا بھول جائے اور بعد میں وہ ایڈمٹ کر لے کہ جی میں بھول گیا تھا اور یہ دوبارہ بلا لیں. ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک ٹرائل شروع کیا, ہاف ہارٹڈلی میں نے ٹرائل کیا, 2 گواہ میں نے کر لیے, بعد میں ان اٹینڈڈ جا رہا ہوں, پارٹی میرے سے خائف ہو گئی, پارٹی نے فائل اٹھائی, کسی اور کے پاس چلے گئے, انہوں نے جا کے پڑھا. اب ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنی ڈیفینس لائن لے, ان کی ڈیفینس لائن اور میری ڈیفینس لائن ڈفرینٹ ہو سکتی. اس سینیریو میں وہ کہتے ہیں کہ جناب وکیل صاحب دیکھیں جی یہ ہوا, ان کو دوبارہ بلا لیں. 540 از دی بیسک پروویژن کہ آپ کسی وٹنس جو کہ پہلے ایگزاسٹ ہو چکا ہے یا ایگزاسٹ نہیں ہوا, کورٹ نے یہ دیکھنا ہے, وہ آج خود بھی دیکھ سکتی ہے, آپ کی اپلیکیشن پہ دیکھ سکتی ہے, لیکن کبھی بھی کسی پارٹی کا لکونہ فل اپ کرنے کے لیے کسی بھی وٹنس کو سمن نہیں کیا جائے گا یا ری سمن نہیں کیا جائے گا. لیکن ان چیف کے اندر اگر کراس ایگزامینیشن ہونے کے بعد پروسیکیوشن یہ سمجھتی ہے کوئی ایسی چیز نئی آ گئی ہے جو ان کے کیس کو ڈیمیج کر سکتی ہے, تو وہ ری ایگزامینیشن چیف پرووائڈڈ ہے آپ کے پروسیجر کے اندر. لیکن اگر ری ایگزامینیشن چیف میں وہ آئے ہیں تو پھر ری کراس ایگزامینیشن آپ کر سکتے ہیں. Any question? تین پروویژن ہے جو CRPC میں, ایک 540 ہے اور ایک 244 اور تیسرا ہے 94. اگر ہم لوگوں نے کسی بندے کو بلانا ہے ایویڈنس تو 540 میں درخواست دیں گے, وہ اس کو بلائیں گے تو ریکارڈ دیں گے. اگر ہم نے صرف ریکارڈ کو درج کرواؤں تو پھر ہم لوگ 94 میں جائیں گے. اور اگر ہمارا ٹرائل ہے مجسٹیریل کے 244 سبسیکشن 2 میں بنا دیں. ہم نے سر جس ڈاکومنٹ کو بلانا ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سر یہاں 2 چیزیں 161 کے اندر دیکھتے ہیں تو 161 کی ہے جوڈیشل نوٹس دے سکتی ہے, یو ایس او میں دیکھیے 112 کی ہے, وہ اس میں وہ جن ڈاکومنٹس کے اوپر جوڈیشل نوٹس ہے. کیا کورٹ یہ ڈیوٹی بن ہے کہ وہ جو بھی چیز اس کے نالج میں آئے اس کا جوڈیشل نوٹس دے, اور اگر وہ جوڈیشل نوٹس نہیں دیتی یا نہیں دیتی ہے دونوں دو, اگر جوڈیشل نوٹس نہیں دیتی پھر جاؤ, اور اگر جوڈیشل نوٹس اس کا نہیں دیتی ہے تو ویدر مینز دیٹ وہ ڈاکومنٹ ٹو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل نوٹس جو ہے یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کی کہ وہ جوڈیشل نوٹس لیتی ہے کسی بھی چیز کا جو سیکوینس کے اندر ایڈمیٹڈلی اویلیبل ہے. لیکن آپ کا 94 جو ہے یہ بیسیکلی ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو امپاؤنڈ کرنے کا جو آپ کی دسترس میں نہیں ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹس کو لایا جانا یا کورٹ کے سامنے پیروزل کے لیے پروڈیوس کرنا کیس کے لیے ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے ضروری ہے, تو آپ 94 کے تحت لے کے آتے ہیں. لیکن 540 اور اس کا بیسک سینیریو جو ہے بڑی خوبصورت آپ نے ارلی سٹیج پہ بات کی کہ ڈاکومنٹ کے لیے سیکشن علیحدہ اور پرسن کے لیے سیکشن علیحدہ. اب بیسیکلی جو سینیریو آتا ہے نا, میجسٹیریل ٹرائل اور سیشن ٹرائل 2 ڈفرینٹ جگہ پہ دے دی ہیں, ٹھیک ہے. اب بہت سی پروویژنز ایسی ہیں جو آپ کی میجسٹیریل ٹرائل میں پرووائڈڈ ہے لیکن ہمارے پاس سیشن ٹرائل میں اویلیبل نہیں ہے. جیسے 249 ہے, 249 اگر سیشن ٹرائل میں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ آپ جو سینٹ ایڈجرن کراتے ہیں, میجسٹریٹ اور سینٹ ایڈجرن کر دیتا ہے, لیکن اگر وہ پرووائڈڈ میجسٹریٹ والی پروویژن اگر ہمارے پاس سیشن ٹرائل میں اویلیبل نہیں ہے تو اس پہ لا سیٹل ہو گیا کہ وہ میجسٹیریل کی جو پرووائڈڈ ہے پروویژن وہ سیشن کورٹ یا سیشن جج بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ڈفرینس ہے, لیکن بیسک یہی ہے کہ وہ امپاؤنڈ کرنا. جوڈیشل نوٹس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن جو ڈاکومنٹ جس میں جوڈیشل نوٹس لیکن ڈسکریشن کورٹ کے پاس ہی ہے
کہ وہ اگر سمجھتی ہے کہ اینڈ آف جسٹس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا ضروری ہے تو وہ منگوا سکتی ہے. 540 کے اندر بھی آپ اگر دیکھ لیں تو 540 کے اندر آئیدر پارٹی بھی کسی کو طلب کروا سکتی ہے اور یہ کورٹ کی از خود پاور بھی ہے کہ وہ اگر خود سمجھتی ہے کہ سرٹن چیزیں جو ہیں وہ منگوانی ضروری ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں. ہمیں کیس کر رہے تھے 302 کی 2 پارٹیاں آپس میں. احمد بھائی بڑا مزدار کیس ہے. تفتیش میں تھانے کانا میں ایک انسپیکٹر سن رہا تھا ان کو صفائی میں. دونوں پارٹیاں وہاں لڑ پڑیں آپس میں. ایک اور آدمی تھانے کے اندر مرڈر ہو گیا. ہمارا جو کیوز تھا وہ موقع سے پکڑا گیا, پسٹل برآمد ہو گئی, خول 3 دفعہ سپریم کورٹ بیل گئی, کینسل ہو گئی. اب دن کا تھانے کے اندر پسٹل موقع سے پکڑا گیا, گولی جو تھی وہ میچ کر گئی. ٹھیک ہے, اب ایشو از دیٹ کہ پورا سنیریو یہ تھا کہ یہ فٹ ہے کیپٹل پنشمنٹ کے اندر, یہ فٹ ہو جائے. ہم نے فائنل جب آرگومنٹ جب جرا میں کر رہا تھا تو میں نے آئی او سے پوچھا کہ جو پچھلا آئی او تھا جو اس دن 302 کی تفتیش کر رہا تھا اس کو تم نے شامل تفتیش کیا؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا. میں نے کہا جب وہ تفتیش میں شامل کرتا ہے نا دونوں پارٹیز کو تو وہ حاضری لگاتا ہے کہ آج الزام علیہ کی طرف سے یہ آئے تھے اور یہ بندے جو ہیں یہ آئے تھے مدعی کی طرف سے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ یہ جو 3 بندے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تھانے میں موجود تھے جب ہمارے بھائی کو فائر لگا, یہ اس دن وہاں نہیں تھے, اسی لیے تم نے اس کا وہ حاضری رجسٹر جو ہے وہ قبضے میں بھی نہیں لیا اور نہ تم نے اس کو شامل تفتیش کیا. کوئی اپلیکیشن نہیں آئی, فائنل آرگومنٹ پہ آ گیا. میں نے فائنل آرگومنٹ کیا, میں نے کہا جی یہ چانس وٹنس ہیں, ان کی حاضری اگر ہوتی تو یہ میں نے جب کراس ایگزامینیشن کیا تو یہ رجسٹر منگا لیتے. ٹھیک ہے, انہوں نے نہ اپلیکیشن دی ہے, میرا ایکویٹل کا کیس ہے. فائنل آرگومنٹ ہونے کے بعد جج صاحب نے یہی جو میں آپ کو پروین بتا رہا ہوں کہ خود یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے منگوانا چاہیے, اس آئی او کو انہوں نے سمن کیا, اس کا وہ اس ایف آئی آر جس کی وہ تفتیش کر رہا تھا وہ ریکارڈ سمن کیا اور واقعی وہاں پہ ان تینوں کی حاضری نہیں تھی. 20 لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے لیکن یہ تینوں لوگ وہاں پہ نہیں تھے. اب کیا ہوا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہاں پہ نہیں تھے, کروبریشن اڑ گئی, ساری ایویڈنس ہی اڑ گئی آپ کی, تو وہاں سیشن کورٹ سے ایکویٹل ہو گئے. عمران جھیڈو ورسز اسٹیٹ کیس. تو یہ بیسیکلی چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ورک آؤٹ ہوتی ہیں. کلوز. تھینک یو سر, آپ سب کی بڑی مہربانی. سر آپ کے لیے ایک ٹوکن ہے ہماری طرف سے سر پلیز.